5th जनरेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वॉर, या कहा जा सकता है आइडियोलॉजिकल वॉर, नज़रियाती जंग, या फिर इस जंग को द वॉर ऑफ माइंड्स, एक दिमाग की जंग कहा जा सकता है। 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसकी कई वजूहात थी। उनमें से एक वजह यह भी थी कि मेजॉरिटी ऑफ द बंगाली टीचर्स दे वर हिंदूज एंड दे वर गिवन द टास्क कि आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करवाएं, बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा करें कि जी वेस्ट पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, ईस्ट पाकिस्तान बहुत पीछे है। वेस्ट पाकिस्तान के पास सब कुछ है, GHQ उधर, पार्लियामेंट उधर, बाकी चीज़ें उधर, सेनेट उधर, सब कुछ उधर, यहाँ क्या दिया? कौमी ज़ुबान उर्दू बना दी गई, बंगाली को क्या दिया गया? कई ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन एक एहसास कमतरी पैदा करना और एक नफ़रत को उजागर करना, मैं समझता हूँ उसमें उस दौर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज है उस दौर में नहीं थी। वो रोल टीचर्स ने प्ले किया, वो रोल उस माशरे ने प्ले किया। किस किस की साजिशें थी, कौन कौन मुलव्विस था, डेट इज़ समथिंग एल्स। मज़ीद आगे आते हैं 2010 से लेके 2014-15 तक मैंने बलोच इशू पे काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च की, और मैंने इस नतीजे पे पहुंचा कि बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है पाकिस्तान का, उधर एक जो गम गुस्से की लहर पैदा की गई, उसमें काफ़ी हद तक इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंटरनेट है उसको यूज़ किया गया। 5th जनरेशन वॉरफेयर इसका इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ, इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं एक एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ब्यूटम्स, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे उन्होंने देख लिए कि इनकी IDs निकालें, उनकी लिस्ट निकाली गई। इंडिया ने एक पूरा सेल बनाया रॉ का कि आप लोगों का काम है आप बलूची लैंग्वेज कोर्स करें। जिस तरह आप पाकिस्तान में ये नमल में जाते हैं, इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस मॉडर्न लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो है वो ज़बानों पे कोर्स कराए जाते हैं। इसी तरीके से बलूची कोर्स कराया गया, ब्राहवी कोर्स कराया गया, हज़ारा लोग जो है जो ज़बान बोलते हैं वो कराया गया, पश्तो के कोर्सेज़ कराए गए। ये कोई 3-4 मेन ज़बानें बोली जाती हैं। फिर ये कोस्टल बेल्ट पे ये ज़िगरी ट्राइब है, ये ट्राइब तो नहीं है, ज़िगरी एक मकतब फ़िक्र है। उन लोगों को किस तरीके से आपने हैंडल करना है, हज़ारा कम्युनिटी को किस तरीके से हैंडल करना है, बलोच को किस तरह हैंडल करना है, वहाँ जो पश्तून कम्युनिटी रहती है उसे किस तरह हैंडल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बच्चों का लिस्ट बनाया जाता है। अब जंग, नज़रियाती जंग किस तरह मुसल्लत की जाती है, उनकी फ़ेसबुक IDs निकाली गई, उनके साथ मुख्तलिफ़ लोग उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो ऐड होते हैं उनके, क्योंकि बलूची लैंग्वेज सिखाई भी होती है। अब उनका काम क्या होता है कि उन्हें जाके मैसेज करना, हेलो हाय के बाद एक ऐसा मकाम आएगा कि वो कहेंगे यार ये जो फ़ौज है इसने हमारी बहन है उसके साथ ज़्यादती की, फ़ौज जो है उसने मेरी माँ के साथ ये किया, फ़ौज जो है उसने फ़लाँ के साथ ये किया। अब वो जो ब्यूटम्स में पढ़ने वाला नौजवानों को एक बार सोचेगा कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन 1-2 दिन के बाद दोबारा उसे कहीं से मैसेज आएगा जिससे उसकी पहले से हेलो हाय होगी, सलाम दुआ होगी। वो कहेगा यार आज बड़ा एक अजीब मंज़र हुआ है कि फ़ौज ने मेरी माँ की भी तलाशी ले ली चेक पोस्ट पे। हैं मर्द ने ली? हाँ जी मर्द ने ली। ओहो ये तो बड़ा गलत है। इस तरीके से एक इबाम पैदा किया जाता है, एक नफ़रत डाली जाती है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मोहल्ले में कुछ लोग हैं जिनको एक टास्क दिया गया है कि लोगों को शहीद से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र करना है। वो मोहल्ले वाले मुख्तलिफ़ गाँव में जाते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ से रहते, वो कहते हैं हम फ़लाँ गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा शहीद से अलवी जहाँ पर होता है, जी कैसा आदमी? यार वो गालियाँ बहुत देता है, बड़ा वाहियात किस्म की गालियाँ देता है, औरतों का भी लिहाज नहीं करता। वो बंदा जो पहली बार सुनेगा वो ज़रा शॉक्ड होगा, वो कहेगा नहीं यार तुम बकवास कर रहे हो। दूसरा बंदा उसके पास जाता है, वो उससे मेरे बारे में राय लेता है, वो उसको भी ये कहता है कि गालियाँ बहुत देता है, ये बहुत वाहियात किस्म का शख्स है। वो दूसरी बार थोड़ा सा उसका ओपिनियन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 8-10 बंदे जब एक ही बात मेरे बारे में कहेंगे और 10 मुख्तलिफ़ लोगों को कहेंगे, उनमें से एक बंदा तो आ जाएगा मेरे पास कंफर्म करने के शहीद साहब आप वाकई गालियाँ देते हैं या नहीं देते, आप वाकई गलत हरकतों में मुलव्वस हैं या नहीं हैं। बाकी के 9% लोग वो ये कहेंगे क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं लिहाजा यही बात होगी। इस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया। इस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। सबसे पहले बलोच एरिया के लोगों को देखा गया, उनको एडअप किया गया अपने साथ।
پیجز بنائے گئے بلوچستان سے ریلیٹڈ، وہاں پر سپانسر کیا گیا، انہیں پیسہ لگایا گیا ان پیجز پہ، بلوچستان کی آڈینس لی گئی اس کی فالوئنگ میں، اور اس طرح آہستہ 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 کر کے وہ پروپیگنڈا شروع کیا۔ پھر جیسے 1971 میں ایک بہت بڑے حادثے یا سانحے کا انتظار تھا کہ وہ یونیورسٹیز کے بچوں کو پھانسی دی جاتی یا سزا دی جاتی یا قتل کر دیا جاتا یا شہید کر دیا جاتا، تو اس کے بعد جو عوام کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا، پک رہا تھا بچپن سے، اس کے پھوٹنے کا وقت آیا تھا اور ایک بہت بڑی بغاوت کی تحریک جنم لے لیتی ہے۔ یہی کچھ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہے وہ 5th جنریشن وار جس کے بارے میں آج نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد کس طریقے سے دشمن ہم پہ حاوی ہوا۔ ابھی کئی چیزیں اس طرح ہیں جو ہمارے بڑے لوگوں کو پسند بھی نہیں آئیں گی، وہ کہیں گے یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے جب بھی میڈیا پہ کوئی دہشت گرد دیکھا ہوگا، چاہے وہ ڈرامہ یا مووی یا ڈاکومنٹری پاکستان کی ہو یا کسی دوسرے ملک کی ہو، دہشت گرد آپ نے جب بھی دیکھا تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جب بھی دہشت گرد آپ کو ڈرامے میں دکھایا گیا اس کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہے۔ دہشت گرد جب بھی آپ نے دکھایا تو اسے آپ نے شلوار قمیض میں دکھایا۔ دہشت گرد آپ نے جب بھی دکھایا تو اس کے سر پہ دستار پگڑی دکھائی۔ تو ایک قوم کے ذہن میں ایک اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یہاں تک موقع آ گیا کہ کوئی داڑھی والا پھر رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جہاں پر کوئی اور داڑھی والا نہیں ہوتا، تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑے شہروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یا پوش علاقوں میں اکثر آپ نے اس طرح کی چیزیں آبزرو کی ہوں گی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہائیسٹ میں یہ انٹینشن نہیں ہوتی، بالکل بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی داڑھی سے نفرت ہے جو اس طرح کی بات کی جا رہی، لیکن ان انٹینشنلی بھی قوم کا مزاج ایسا بنا دیا بار بار ٹی وی میں یہ چیزیں دکھا کے کہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہے ہائیسٹ جا رہی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے اچھا جی کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ دیکھا جی وہ داڑھی والا ہے۔ اچھا 90% دہشت گرد جو یہ داڑھی مونچھ یہ سارا کچھ دکھانے کے باوجود دکھائے جاتے ہیں تو پٹھان دکھائے جاتے ہیں۔ آؤ جی ادھر آؤ، لگا کہاں سے آ رہے ہو، میں جی فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ اچھا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، چرس تو نہیں ہے، ہتھیار تو نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، فلاں ڈھمکا سارا چیک کر کے اس کی تذلیل کر کے اسے واپس بٹھایا جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ چیک پوسٹ کلچر خراب ہے، وہ بالکل درست ہے، ان کی ڈیوٹی ہے چیک کرنا، لیکن کیا نیریٹو بلڈ کیا گیا اس قوم میں یہ چیز، اور یہ کیوں صرف پٹھانوں کے لیے کیوں کیا گیا، یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1948 میں جب جہاد کشمیر ہوا تو انہی پٹھانوں نے آپ کو کشمیر آزاد کرا کے دیا۔ دین جب رشیا کے خلاف جنگ ہوئی افغانستان میں، جہاد افغانستان یا افغان وار جیسے کہا جاتا ہے، یہی آپ کے ٹرائبل ایریاز کے پٹھان گئے، ان لوگوں نے رشیا کو مار کے بھگایا، اور دین اتنا کامیاب ہوا پاکستان کہ رشیا کو 6 سے 8 ٹکڑوں میں مزید تقسیم کیا، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، اس طرح کے ممالک میں تقسیم کیا گیا۔ دین ایک اور جو جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، آپ کا دشمن بھارت وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے خلاف وہ ڈائریکٹ محاذ رائی کرے، وہ یہی کرے گا کہ ایل او سی پہ 2-4 گولے وہ مارے گا، 2-4 گولے آپ مار دیں گے۔ انٹرنیشنل بارڈرز پہ وہ مشکل ہی ہے کہ کوئی اس طرح کا پنگا لے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار ہم لوگ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں، ہم لوگ پیسے میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں، ہم فورن پالیسی میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں، فورن ریلیشنز میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو کہ پاکستان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آبادی میں بھی 7 گنا بڑھے ہیں، اینڈ سملرلی باقی بھی ساری چیزوں میں کئی گنا پاکستان سے بہتر ہیں، لیکن ایک چیز پاکستان کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمان۔ تو پاکستان پہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا جا سکتا، اعلان جنگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قوم میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں موت پسند ہے، اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو پاکستان پہ کس طرح اٹیک کیا جاتا ہے، وہ فار ایگزامپل میرا سلطان ٹرکش ڈرامہ ہے، وہ آپ کے ایک ٹیلی ویژن پہ لگتا ہے، اور اس پہ آپ کا ٹیلی ویژن وہ ڈرامہ اپنی زبان میں چلاتا ہے ان سے خرید کے 15 کروڑ کا۔ اب یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے کا خریدا گیا، لیکن انڈیا اپنا ڈرامہ آپ کو سیل آؤٹ کرتا ہے صرف 15 لاکھ روپے میں، یا کبھی کبھار مفت دے دیتا ہے کہ یار بس چلا لو، یہ مفت لے لو۔ اب آپ وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہماری جو خواتین وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں وہ تو صرف یہ دیکھتی ہیں کہ بس یہ عورت اس کے خلاف سازش کر رہی ہے، فلاں کا ہسبینڈ 3 بار مر گیا پھر زندہ ہو گیا، لیکن انڈائریکٹلی کیا چیز انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اپنے ساڑیاں آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ کلچر آپ کے اندر انکلکیٹ کیا گیا، وہ
اپنے ماتھے پہ جو ٹیکا لگاتے ہیں وہ انکلکیٹ کر دیا گیا۔ 40 منٹ کے ڈرامے میں 20 منٹ تو وہ کہیں نہ کہیں پرارتھنا کر رہے ہوتے ہیں، یا نمسکار، یا وہ کیا کہتے ہیں ست سری اکال، یا وہ کیا کہتے ہیں نمستے کر کے، یا اپنا کلچر، اپنی ٹریڈیشن، اپنا ثقافت سب کچھ، کہ آتے ہیں کسی کو قدموں کو ہاتھ لگانا، وہ آگے سے سر پہ ہاتھ رکھے گا، بھگوان دکھانا طرح طرح کے۔ اس طریقے سے انڈائریکٹلی آپ ان کے کلچر کو اپنے اوپر مسلط کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ پاکستان کی شادیوں میں دیکھیں، عورتوں کے 90% عورتوں کے جو میں تو حیران ہو گیا، پہلے تو شہروں میں ایسا تھا، اب تو گاؤں دیہات اور ڈوکوں میں بھی آپ اگر جائیں تو شادیوں پہ عورتوں نے وہ سوٹ پہنے ہوتے ہیں جو یہ انڈین ڈراماز میں پہنے جاتے ہیں۔ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا مطلب سو کالڈ ترقی ہو چکی ہے، نام نہاد ترقی کہا جا سکتا ہے، جو بھی کہیں۔ اینی ہاؤ انہوں نے اپنا کلچر آپ پہ مسلط کیا، انہوں نے اپنی زبان کو پروموٹ کر کے اپنی زبان آپ کے اندر انکلکیٹ کی۔ نمبر 3، اس نے کارٹونز کو بھی نہیں بخشا۔ کارٹونز کے ذریعے اپنا کلچر آپ کے گھروں میں، اپنا دھرم، اپنا مذہب آپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ آپ لوگوں میں سے میجورٹی کے بچے دیکھتے ہیں چھوٹا بھیم میں کارٹون آتا ہے، وہ جے بھیم کا نعرہ ہندوستان میں لگایا جاتا ہے، ان کے بھگوان کا نام ہے بھیم، اور چھوٹا بھیم یعنی چھوٹا بھگوان اس طرح کا کارٹون بنا کے وہ بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اب اس میں آپ کریکٹرز دیکھیں، جتنے بھی کریکٹر ہیں، کہیں رام آ رہا ہے، کہیں راون آ رہا ہے، کہیں کون آ رہا ہے، کہیں اس کی بیگم آ رہی ہے، سارے مذہبی کریکٹرز ہیں۔ اور چھوٹا بھیم صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے اچھے نیک کام کرتے ہیں، کہیں کسی کی ساتھ مسئلہ مسائل ہو تو اس کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں۔ اب بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھیم کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے، اپنے ہی پاکستان کی مارکیٹ میں، تو وہاں پینسل ربر شارپنر پہ چھوٹا بھیم کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے 20-20 روپے کے وہ کھلونے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، جن پہ چھوٹا بھیم بنا ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بھیم کے وہ ڈیکوریشن پیس جیسے ہی بچہ دیکھتا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے، پاپا میں نے یہ لینا ہے۔ اس کا پاپا جب اسے یہ لے کے دیتا ہے تو وہ لا کے اسے ٹی وی کے اوپر یا کسی جگہ پہ ڈیکوریشن پیس رکھ دیتا ہے۔ اب آپ کو شاید ہنسی آئے یا رونا آئے، اس طریقے سے انڈیا یا ہندو اپنے بھگوان کو چھوٹے بھیم کی صورت میں اپنی مورتی کو آپ کے گھر میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار، یہ ہے وہ آپ کی کیا کہا جا سکتا ہے 5th جنریشن وار جو آپ پہ مسلط کی گئی۔ ہم نے پتہ نہیں، میں ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ جنگ تلوار اور اس سے جیت بھی جائیں، بہت ضروری ہے جنگیں جیتنا، لڑنا، خاص کر غیرت ہونا خاص کر، لیکن وہ جیت بھی جائیں، لیکن نظریاتی جنگ اگر آپ ہار جائیں تو آپ کی باقی جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نظریاتی طور پہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، ہمارے اندر ڈویژنز، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بہت حد تک کامیاب ہو گئی ہے، وہ لسانیت کی بنیاد پہ ہو یا فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو۔ اینڈ دین مذہبی طور پہ بالکل ڈیڈ ہونے کے نزدیک ہیں، روایات کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ٹریڈیشنز کے اعتبار سے، اور اب تو یہاں تک یہ وار اتنی آگے جا چکی ہے نظریاتی جنگ کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز میں پروفیسرز یہاں تک بات کرنا شروع ہو جاتے کہ اکنامکلی وی ور مچ اسٹیبل ان انڈیا، تو پاکستان کے بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم تو معاشی طور پہ بہتر تھے۔ اور ستم ظریفی اس حد تک ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے 50-60 نوجوانوں میں سے جو ویسے ٹیچرز کو اکثر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، ان کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں الٹے سیدھے، لیکن ایسے بچے کبھی بھی ٹیچر کو اس بات پہ نہیں روکتے کہ سر خبردار، وطن عزیز پاکستان پہ کسی چیز کا کمپرومائز نہیں، وطن عزیز پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں۔ اب اس کے آگے کیا کام کرنا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ ہم پہ مسلط ہے، اور اس جنگ کے لیے ہمیں ہر ایسپیکٹ سے اب تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔